अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भली कार माया वाजो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पान अज प्रोग्राम में पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से डिस्कस कंदासीं ऐं कोशिश कंदासीं त इन हवाले से भी पाण अज प्रोग्राम में पंहिंजे मेहमान का तजियो मालूम कयूं त निगरान सिस्टम में आख़िरकार एतरी देर छो पई थिए। आख़िरी हफ़्तो हुकूमत जो शुरू थी वियो आहे। हिन वक्त ताईं निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला सिंध ऐं बलोचिस्तान के लाइ के भी नाला जेके आहिनि उहे साम्हूं न आया आहिनि ऐं जेको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ऐं अपोज़िशन लीडर में जेका मुशावरत थियणी आहे उहा बि न थी आहे। पाण इन सूरत हाल ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब मुझसे गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि हुकूमत का आखिरी जो वीक है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम भी अभी तक सामने नहीं आए। इतनी डिले आखिर क्यों की जा रही है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से? शुक्रिया अशफाक साहब। बात ये है कि अभी आज कुछ देर पहले जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कह रहे थे कि मुझे कहा जाता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी एक हैरत इंगेज बात है। चाहे आप इंतखाबात की बात करें, वो भी आइनी बात है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी जो है वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत ही जो है एक मुल्क है और उसका इमरानी मुआहदा जो है 1973 का आइन है। लेकिन अब वाकई सही बात है कि आखिरी हफ्ता चल रहा है और वहाँ पे कभी मिनरल कॉन्फ्रेंस में वो आर्मी चीफ के साथ जा रहे हैं, कभी सब पाकिस्तान के लिए जो है आर्मी चीफ के साथ प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ज़मीनें खानेवाल में दे रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि इतनी जल्दबाजी में वो काम हो रहे हैं जो कि बड़ी एक मुंतखब हुकूमत को और पूरे पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट को जो वो अवाम के वोटों से मुंतखब होती है, उन्हें उस तरह के इक्तसादी बहाली के प्रोजेक्ट करने चाहिए। लेकिन इंतखाबात ही के जरिए वो पार्लियामेंट बनेगी, लेकिन इंतखाबात का तो कोई तज़किरा ही नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि मुझे लोग इस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उन्होंने अपनी जो है तकरीर में कहा है। तो कहने का मकसद है कि ये मुल्क के अंदर गैर यकीनी की दो फजाएं पैदा कर दी हैं उन्होंने। एक तो ये था कि भाई इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, उसमें आपने जो है तरमीम कर दी या जो भी तब्दीलियां की, कानून बना दिया। लेकिन वो होना ये था कि आपने उसके मुताबिक चलते हुए ये जो मामला मर्दम शुमारी या बंदा शुमारी पे कर दिया कि उसके तहत होंगी। तो अब जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होगा या वो कंसोलिडेट कब होगा मर्दम शुमारी या सेंसिस के जो आदाद शुमार हैं, जिसके ऊपर सिंध के वजीर हुकूमत ने, वजीर आला ने कहा है कि हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे, हम एतराज़ करेंगे। जबकि वहाँ पर जो है लिसानी ग्रुप और मजहबी ग्रुप भी इसकी और जो कौम परस्त ग्रुप हैं वो भी मुखालफत सिंध में कर रहे हैं। और भी पंजाब में ख्वाजा आसिफ ने लाहौर के बंदे शुमारी पे एतराज़ किया है कि कम गिने गए। लेकिन इस तरह की बात कर देना अचानक से, परसों इंटरव्यू में वजीर आज़म की तरफ से वो उन्होंने जो है एक खातून जो है एंकर को इंटरव्यू में कह दिया कि ये जो है हम नए के जरिए जो है होने चाहिए। तो वही बात यह है कि नई मर्दम शुमारी के बाद तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं और हल्का बंदियां दोबारा होती हैं, डिलिमिटेशन होती है। तो वो फिर अगर 4 महीने 3 महीने लग जाएं तो आप ये इस तरह के मामला क्यों छेड़ रहे हैं कि भाई आप आइन की पासदारी करें और 60 या 90 दिन में जिस हिसाब से आप असेंबली तोड़ने का वो करेंगे, 60 या 90 दिन में इलेक्शन कराइए और जो अवाम के वोटों से मुस्तहिक लोग हैं वो आकर मुल्क के इक्तसादी बहाली के भी प्रोग्राम करें और जो है मुल्क को जो है यकजहती की तरफ लेकर जाएं। और जो प्रॉब्लम गुज़िश्ता जो है सेलेक्टेड दौर में हुए हैं और उसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात हुए हैं और कौम के अंदर जो डिवीजन की सूरत हाल है उस पे जो है असम्बली के अंदर ही आप इंगेज करके जो है मुंतखब अरकान के जरिए कोई कानून साजी कर सकते हैं, कोई बहाली के प्रोग्राम कर सकते हैं, इस्लाहात के प्रोग्राम कर सकते हैं।
چاہے پاکستان کی ذات میں خود کفالت کا پروگرام ہو، چاہے پاکستان کی قیمتی معدنیات کو دینے کا پرابلم ہو، یہ ہم آپ کے پروگرام میں بھی اور بھی پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے جس طرح جلد بازی کے اندر اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی جو ہیں جلدی کی وجہ سے جو ہے متنازع بن جاتے ہیں. جس طرح قانون سازی اتنی جلد بازی میں کی جا رہی ہیں کہ شاہین صاحب وہ متنازع. قانون سازی کی طرف میں بعد میں آؤں گا. مجھے یہ فرمائیے گا پہلے کہ ہمارے ملک میں اکثر جو تجربات ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو طول دینے کی بات ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے؟ اگر اس طرح کا کوئی تجربہ کیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تجربہ کامیاب ہوگا یا ماضی کی طرح یہ تجربہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ماورائے آئین بات ہوگی وہ جو ہے اس کی گنجائش نہیں رہی ہے. جنرل باجوہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم نے جو تجربہ کیا تھا جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن میں، جس میں جو ہے نواز شریف کو رخصت کیا گیا اور بعد ازاں 2018 کے اندر ان کو لایا گیا تھا، پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی حکومت جس طرح لائی تھی وہ تنازعات کا شکار ہوئی. بعد ازاں جو ہے جنرل باجوہ نے اس طرح کے انٹرویو دیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنہوں نے جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی حکومت بنوائی تھی انہوں نے ان کو جو ہے غدار، میر جعفر، میر صادق اور دیگر جو ہیں جانور اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی اسی طرح کے تجربات جو آئین سے ماورا کریں گی وہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. آلریڈی جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ہے. خود جو ہے مسلح افواج کے سربراہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے 75 سال میں کبھی ہمارے جو ہیں فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں ہوئے، کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملے نہیں ہوئے، ہمارے جی ایچ کیو پہ حملے نہیں ہوئے، ہماری شہداء کی یادگاروں پر حملے نہیں ہوئے. اور جو ہے اس سطح تک جو ملک چلا گیا وہ اس پارٹی کے بدولت گیا جس کی پذیرائی جو ہے گزشتہ 10-12 سال سے کی جا رہی تھی. تو ان تجربات کے سے بھی اگر کوئی نہیں سیکھنے کو تیار ہوگا تو یہ ملک کے لیے بدقسمتی ہوگی. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کا متفقہ آئین ہی جو ہے گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کے تمام وفاقی یونٹوں کو لے کے ایک وفاقی پاکستان لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر اس طرح کے کوئی تجربے ہوئے جس کا یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے وزیر اعظم کی سیٹ پر مسلم لیگ نون کا سربراہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تو وہ بہت زیادہ کیوں پینگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا اور اس کے بعد ازاں بھی جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہوئیں کہ بھئی جو ووٹ کو عزت دو کی بات تھی وہ یہ تھا کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو جو آپ تجربات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین میں صرف انتخابات ہیں اور جو کچھ بھی تجربات کرنے کی کوئی بھی کوشش اور کاوش کرے گا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھلواڑ ہوگا، وہ پاکستان کے آئین سے روگردانی ہوگی. وہ پاکستان کے آئین میں کسی ایسے تجربے کا کسی ادارے یا فرد کو یا افراد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ملک کی سلامتی سے کھیلیں. اور یہ اب جو کہہ رہے تھے شہباز شریف کہ اگر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ ہوتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا جو ہے صحافیوں کو، ایڈیٹروں کو اور تجزیہ نگاروں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سپورٹ بڑا کیا چند ممالک نے جس میں چائنا، سعودیہ اور امارات ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی ادائیگیاں کرنی ہیں. پاکستان کے سر پر جو ہیں خطرات کی تلواریں جو ہیں لٹک رہی ہیں. جو ہم نے قرضے اور سود ادا کرنے ہیں، قرضہ تو بھی ہم ادا نہیں کر رہے، اس کے اوپر سود ہی کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. ابھی ہم نے پھر وہی بھگتنا ہے. 4 ماہ کے بعد بھی ہوگا اور 2-3 سال تک یہ سلسلہ چلے گا. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر بجلی اور پیٹرول اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ وہ کیا فوج کے ذریعے جو ہے شہباز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑا ایک غلط بات ہوگی.
کہ پہلے جو ایک تجربہ کیا گیا اور جس میں جو ہے وہ جھولے گئے مل جل کر اور 1 پیج کی باتیں اور ایک کتاب کی باتیں ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 1 پیج نہیں ہونا چاہیے، 1 بک ہونی چاہیے جو پاکستان کا 1973 کا متفقہ جمہوری آئین ہے، اس کے اندر تمام اداروں کے اپنے اپنے رول ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کی ملکیت ہے اور ان کے انتخابات سے سب سے بڑی سپرمیسی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اور ان سے متعلقہ زندگی کے جو کریٹیکل معاملات ہیں اس کے اوپر پالیسی سازی کریں، اس پہ قانون سازی کریں، تاکہ پاکستان آج کے 21ویں صدی کے یہ چل رہا ہے سلسلہ، اس میں جو جا کے جو پوری عالمی سطح پہ چیلنجز ہیں، اقتصادی بدحالی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور بہت زیادہ پانی کا مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ کے مسئلے ہیں کہ ایک دم سیلاب آتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اقتصادیات برباد ہو جاتی ہیں، سڑکیں پل بہہ جاتے ہیں، تو ان تمام چیلنجز سے کون نبرد آزما ہوگا؟ کیا یہ کوئی ابھی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم نئے تجربات کرتے رہیں، کھیل کھلواڑ کرتے رہیں؟ پاکستان کو فوری طور پر انتخابات کے اندر جانا چاہیے اور دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ بعد ازاں ہوں گی۔ اور بالکل شاہین صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ فوراً الیکشن میں پاکستان کو اس وقت جانا چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے، موجودہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کو لے کر، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ان پاپولر ڈیسیشنز کے بعد کوئی حکومت جو حکومت وقت ہوگی وہ الیکشن میں جائے گی ایسے ان پاپولر فیصلوں کے بعد؟ اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن واقعی 90 دنوں کے اندر نہیں ہو رہے اور ڈیلے ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بڑی بدقسمتی ہے۔ دیکھیے، اگر جو ہے اتحادی حکومت بالخصوص وزیر اعظم جو نون لیگ کے صدر بھی ہیں اور جو کبھی کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو تو اولیت دی ہے سیاست پر، تو اگر آپ نے ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر سخت گیر فیصلے کیے ہیں کہ ایک قرض کی معیشت جو چل رہی تھی کئی دہائیوں سے، اور عامروں کے دور میں تو تمام ایشوز نظر انداز ہوئے، چاہے وہ پاور جنریشن ہو، بجلی کا بحران ہو یا کوئی بھی معاملات ہیں وہ نہیں ہوئے، کبھی ڈالروں پہ جہاد ہوتا رہا، کبھی کچھ اور ہوتا رہا، کبھی کسی نے جو ہے آبی جو ہے وسائل سے بجلی پیدا کرنے کا کام نہیں کیا، پروپیگنڈا بڑا ضرور کیا جاتا ہے، اور یہاں جو ہیں فیصل باؤڈا جیسے آ کر ہر چینل پہ جو بھی قوت بٹھوا رہی ہے اور وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں آ کر کہ بھئی سیاستدان جو ہیں 13 سیاسی جماعتوں کے لوگ گھسے پٹے ہیں۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کس بنیاد پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جو ہیں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک ویژن رکھتے ہیں، وہ اقتصادی پلان رکھتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 1 مہینے کے اندر 54 جو ہیں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں 18 خودکش حملے شامل ہیں۔ تو پاکستان کے انتخابات کے لیے بھی اور پاکستان کی اقتصادی بحالی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں سیاسی استحکام ہو، یہاں لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈل ایسٹ کے ممالک سے آپ اربوں ڈالر لائیں گے اور 10 ارب ڈالر کی لا کے آئل ریفائنری بھی لگا دیں گے بلوچستان میں اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جوب کے اندر جو حملے ہوئے تھے اس کے اندر افغان نیشنل کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ نے احتجاج کیا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز لے کر جائیے۔ تو پاکستان کو ایک بڑی ہماگیر قسم کی اقتصادی پالیسی جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی ہے، خارجہ پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی ہے، اور اقتصادی بحالی کے پروگرام اور نئے وسائل اور قرضوں سے نجات کا جو بھی پروگرام بنے گا اس کے اندر اس کی اونرشپ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اور پورے قوم کو لینی پڑے گی کہ اگر پورے 4 صوبوں کی زمینوں میں سے وسائل نکالنے ہیں یا 4 صوبوں کی زمینوں پر زراعت اگانی ہے اور ڈالر کمانے ہیں تو اس کے اندر سب کی شمولیت اور اونرشپ ہونی چاہیے، اور اچھا فیصلہ ہوگا کہ اگر عوام جو ہے قرضوں سے نجات حاصل کر لیں
لیکن جس انداز سے اور جس جلد بازی کے اندر شہباز شریف معاملات کو چلا رہے ہیں، یہ تنازع کا شکار اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح جو ہے انہوں نے 54 قانون پاس کر کے اب جو ہے اتحادی حکومت کے جمہوری چہرے کو مست کیا ہے۔ اور یہ جو قانون آیا کہ بھئی کسی کے جو ہے مجسٹریٹ سے پوچھے بغیر کوئی کسی جگہ کی تلاشی لی جا سکتی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اس طرح کے جب قانون بغیر ڈسکس کیے اور بغیر ان کو سرکولیٹ کیے یا کمیٹیوں میں ڈسکس کیے بغیر جب اس طرح کے جلد بازی کے فیصلے ہو رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں جمہوری قوتوں کی بھی جو ہے عزت میں، احترام میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ روز جو سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی جو ہے قیادت میں شہید بھٹو کی لیگیسی یعنی سیاسی ورثہ میرا ذوالفقار علی بھٹو ہیں، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر وقت ضائع ہو رہا ہے تو انہوں نے قرارداد پھاڑ دی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی سینٹ میں نہیں آیا، راجواڑے میں آ گیا ہوں اور ہمیں یہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے، تو یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے جو ہے انہوں نے اس بلوں کو پھاڑ دیا تھا۔ شاہین صاحب نون لیگ کے حوالے سے آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ نے شروع میں ہی یہ ایک بیان جو ہے آج وزیر اعظم نے دیا ہے کہ وہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ بیانیہ ہے شہباز شریف صاحب کا، دوسری طرف ہمیں مریم نواز مکمل خاموش دکھائی دیتی ہیں اور نواز شریف کے ملک واپس آنے کے ابھی تک کوئی امکانات ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو نون لیگ کی سیاست کس طرف جا رہی ہے اور کون سا بیانیہ اس الیکشن میں چلے گا، شہباز شریف کا بیانیہ یا مریم نواز اور نواز شریف کا بیانیہ؟ مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان کا بیانیہ ایک ہی ہے، جب سوائے اس کے کہ جب ان کے ذاتی اختلافات اور ان کے کیسز کا معاملہ آ جائے، ورنہ وہ ضیاء الحق کے دور سے جو ہے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کو نقصان پہنچاتے رہے، اور جو پیپلز پارٹی کی سیاست اور بی بی شہید کی لیگیسی تھی اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں جب انہیں ضرورت پڑے کہ یہاں پارلیمنٹ توڑ دی جاتی ہے، بھٹو کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے جو اقدامات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ سال دور میں بھی جب ان کا تختہ پلٹا گیا تھا، ویسے تو یہ سب کو پتا ہے کہ آئی جی آئی کس نے بنائی تھی، کہاں سے فنڈنگ ہوئی تھی، کس طرح انہیں اقتدار میں لایا گیا تھا اور کس طرح اسامہ بن لادن سے پیسے لیتے رہے اور جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، بی بی شہید کے بارے میں توہین آمیز کمپینیں بھی کرتے رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جب وہ ان کی حکومت رخصت ہو جاتی ہے تو وہ جمہوریت کا راگ الاپنے رکھتے ہیں، لیکن راگ الاپتے ہوئے بھی وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ کر کے مشرف سے باہر نہیں گئے، بعد ازاں پھر مانتے ہیں کہ ہم نے 5 سال کا معاہدہ کیا تھا، پھر 10 سال کا وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اب بھی جو ہے جنرل باجوہ کی جو ہے ایکسٹینشن پر ڈیل کر کے اور یہ جو ہیں باہر گئے ہوئے ہیں اور کئی سال ہو گئے ہیں، اور کون سا علاج ہو رہا ہے اور کون سا علاج نہیں ہو رہا پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ مشرف دور میں کہ وزیر اعظم بن جاؤ، اسی طرح شاہد خاقان عباسی بھی کہتے تھے، اسی طرح شہباز شریف خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ بھائی جان کو چھوڑ دو اور جو ہے آپ وزیر اعظم بن جاؤ۔ تو ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ چودھری نثار کے ذریعے جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہونے کے باوجود جب ان کی جو ہے جی ایچ کیو میں شہباز شریف ملاقات کرتے ہیں، جنرل کیانی سے کرواتے ہیں، تو یہ جو ہیں حکومت میں سے جو ہے یوسف رضا گیلانی کی نکل آتے ہیں۔ اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں اور جا کے سپریم کورٹ میں ان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے 2014 کے جو ہے پی ٹی آئی کے دھرنے میں جمہوریت کا ساتھ دیا، اور آج بھی یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی ہے اور انہوں نے استعفے نہیں دیے۔ دیکھیے جس طرح سے عمران نے یہاں پہ استعفے دیے، اسی طرح تو مریم کا بھی اصرار تھا اور نواز شریف کا بھی اصرار تھا کہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو استعفے دے دیے جانے چاہیے، جس پہ بلاول نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے
پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالا، جبکہ شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے، نون لیگ ایک ہی بیانیہ لے کے چلتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مریم نواز اور نواز شریف پر کیسز تھے، اس وقت مریم نواز کی خاموشی ہمیں سمجھ آتی تھی کہ کیا کہتے ہیں این آر او لینا چاہتے ہیں یا ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ اب تو ان کی اپنی حکومت ہے، اب مریم نواز کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے نا کہ ان کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اور وہ دبئی میں بیٹھ کے اور دبئی کے سے جو ہے یورپ چلے جاتے ہیں، تو یہ سوال بالکل واضح ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے ذریعے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلا نمبر 1 رہے، پھر پی ٹی آئی چیئرمین لاڈلا نمبر 2 بنے، آج جو ہیں شہباز شریف لاڈلا نمبر 1 بن رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے، کیونکہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ چاہے 2 ماہ کے لیے بنائیں لیکن چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف کو بنائیں۔ تو یہ تو اس طرح جس طرح بچے گڈے گڈی کی شادی کرتے ہیں، پاکستان جتنے سنجیدہ بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، آپ کہیں جی نواز وزیر اعظم ہوگا یا شہباز وزیر اعظم ہوگا، خدا را اب آئین کے اوپر آئیے، کبھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور پھر الیکشن جو پچھلا لڑا وہ لڑا کہ جی جو ہے ڈیولپمنٹ کو ووٹ ملا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب کون سا ووٹ کو عزت رہ گئی ہے، کون سا کیا معاملات رہ گئے ہیں۔ جس طرح سے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھانا شروع کر دیا کہ جو بھی پوسٹنگیں ہوں گی وہ آئی ایس آئی کی کلیئرنس سے لی جائیں گی، اور اس کے اندر بلاول نے کہا کہ ہمارے علم میں بھی نہیں تھا، انہوں نے یک طرفہ طور پہ یہ بات کر دی۔ اب ہم کیا کریں کہ ہم اتحادی ہیں، تو میں بیان نہیں دیا پبلکلی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے اختلافات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دو اور یہ دو اور وہ دو، یہ تمام باتیں تو اس وقت ختم ہو گئی ہیں جب 4 روز پہلے خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جا کے زوردار طریقے سے جو ہے اس کو ایکسٹینشن دیں مسٹر باجوہ کو۔ تو پھر آپ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب نے آپ کی حکومت الٹوائی ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے ڈیل کر کے ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ تو آج بھی یہی ہوگا کہ جو آپ کے کیسز کلیئر کر دیں اور آپ کو جو ہے یہ معاملات طے ہو جائیں کہ پنجاب کے اندر حمزہ آئے گا یا مریم آئیں گی، کون آئے گا، تو یہ لے دے کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور جو دوسری قوتیں اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کو جب تک آپ جمہوری راہ کے اوپر انڈیپینڈنٹلی نہیں چلائیں گے، بے چینی بڑھی رہے گی، سیاسی عدم اعتماد اور سیاسی بے یقینی اور محرومیوں کے معاملات جو ہیں اٹھتے رہیں گے۔ مہنگائیاں اگر 40% انفلیشن ہے تو آپ یہ سوچئے کہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے کیسے پوری کر رہا ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہے، یہ ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا اور امیر غریب یا وسائل رکھنے والے اور وسائل سے محروم لوگوں کے درمیان یہ فرق بہت زیادہ پھیل گیا، تو پاکستان کے حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹس کے مختلف روپ ہوں۔ انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حالات جو ہیں بڑے تلخ ہیں زندگی کے، تو لہٰذا کوئی ایسی جو ہے چیز نہ کریں جس میں یہ غبارہ جو ہے یہ پھٹ جائے اور جو ہے حالات جو ہیں مزید جو ہے اس وقت تو ابھی تک عوام جو ہے سہ رہی ہے، چاہے پیٹرول میں ایک دم سے 20 روپے بڑھا دیں، چاہے ڈالر جو ہے کتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تاجر طبقے پہ پی ٹی جو ہے نون لیگ کوئی ٹیکس نہیں لگاتی، جو دکاندار ہے وہ 1000-2000 روپیہ تو دے سکتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن یہ جو ہے لاکھوں کے حساب سے لوگ، آپ کو پتا ہے کہ کون سی ایسی دکان ہوگی جو سال بعد 1000 روپیہ بھی نہ دے سکے، جبکہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں انہی کا خون جو ہے روزانہ نچوڑا جا رہا ہے۔ تو اگر شاہین صاحب آخر میں یہ فرمائیے گا کہ اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو کون گارنٹی کرے گا کہ آنے والے 1 سال تک الیکشن ہو جائیں؟ کیونکہ کوئی بھی پاور میں نہیں ہوگا، نگران سیٹ اپ آ چکا ہوگا، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا، تو 90 دنوں کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوتے جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے، تو اس کے بعد کون اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر الیکشن ممکن ہو سکیں؟ دیکھیے اس بات میں اشفاق صاحب اسپیکولیشن کا عنصر نظر آ رہا ہے مجھے
کہ جو پنجاب کے اور جو کے پی کے الیکشن تھے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، قابل غور ہیں، کہ اس کے اندر جب پی ٹی آئی چیئرمین نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا، اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے غیر آئینی، بلکہ اگر کوئی اور جرت مند حکومت ہوتی تو جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف جو ہے غداری کا کیس بھی ہو سکتا تھا، آئین توڑنا اور جو ہے اسمبلی کو ختم کر دینا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد جو ہے انہوں نے دو صوبائی حکومتوں کو جو ہے انہوں نے تو خود خیبر پختونخوا کے اوپر زور نہیں دیا، انہوں نے تو پنجاب کے الیکشن مانگتے تھے، لیکن پنجاب کے الیکشن کے اندر آ کر تنازع کھڑا کر دیا پاکستان کی سپریم کورٹ اور بندیال کورٹس نے کہ انہوں نے کس بنیاد پر جو ہے ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن ڈسکوالیفائی ہو جائے گا ایم پی اے۔ تو وہاں سے تنازع شروع ہوا جو آج بھی قابل حل ہے، آج بھی وہ حل نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان کا آئین بالکل کھلا یہ کہتا ہے کہ آپ 60 یا 90 ڈیز، اگر یہ حکومت اپنی مدت خود پوری کرتی ہے تو 60 دن میں انتخابات ہونے ہیں، اور اگر یہ کچھ دن پہلے توڑ دیتے ہیں تو 90 دن ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ کا سوال انویلڈ ہے کہ 1 سال کی گارنٹی کون دے گا؟ جو ہی یہ اس کو کراس کریں گے، اور جو تھوڑا سا انتظامی معاملہ ایک ہوتا ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ، جس طرح بی بی شہید کی شہادت پر تھوڑا سا مہینہ 1.5 مہینہ دے دیں، وہ بھی حالات کے تحت، وہ بھی بلا وجہ نہیں، تو باقی سارا غیر آئینی ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس صورتحال میں جمہوری قوتیں پھر موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کریں گی، پھر ایم آر ٹی بنیں گی، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہوگا اور جس طرح سے یہ اختیارات نگران کو دیے گئے ہیں اور جس طرح کی مشکوک جو ہے ثابت ہو جائے گی اگر یہ بڑھائیں گے، قانون سازی ہو رہی ہے، تو یہاں جمہوری آواز مل جل کر اٹھے گی جو یہ متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات انیویٹیبل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی انڈر بلاول بھٹو اگر وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ ان کی بھی سیاست پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہو جائے گا، اور وہ جو لے کے چلے ہیں لیگیسی ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی جمہوری جو ہے راستے کی، تو اس سے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو ہٹیں گے۔ تو انتخابات ہوں گے، میدان بھی پڑیں گے، کھینچا تانی بھی ہوگی، لیکن انتخاب ہونا طے ہے، کیونکہ ایک آئینی پاکستان جو ہے، آئین کے تحت ہی جو ہے پاکستان، اس کے جو ہے بقا کی ضمانت آئین ہی دیتا ہے، اور کوئی پاکستان کے بقا کی ضمانت نہیں دیتا، نہ آئی ایم ایف دیتا ہے، نہ کوئی اور دیتا ہے، وہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر حکومت بنانے کا اختیار پاکستان کے عوام کا ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور یہیں پہ معاملات ہوگا، ورنہ حالات بگڑ جائیں گے۔ شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، شاہین قریشی سینئر صحافی تجزیہ نگار اساں سان گڈ موجود ہوا، پاکستان جی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے پنجو تجزیہ پیش کرے رہا ہوا۔ ہی ہو اج جو پروگرام، پنجے میزبان اشفاق احمد ڈیندا اجازت، اللہ حافظ۔